अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जी, मैं हूँ अनीसा, एक और सीख के साथ। जैसा टॉपिक आपने देखा, हम बात करेंगे कि क्या अपकमिंग चैलेंजेस के लिए हम तैयार हैं? मेरी सहेलियों, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप तक पहुँचेगी तो ये मार्च 2026 का आखिरी हफ्ता है। साल का पहला दौरानिया गुज़र चुका है और जितनी तेज़ी से दुनिया के हालात चेंज हो रहे हैं, मुझे यकीन है कि हर किनारे, हर खित्ते पे रहने वाला हर इंसान इससे ज़रूर मुतासिर होगा। और क्या ये कहीं रुकेंगे? कम से कम अभी तो नहीं लगता। वन डेकेड स्टोरी तो समझे नहीं लगती। क्या करें? बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनके बारे में बात हो रही है, लेकिन हमारा जो एरिया है जिसमें हमने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश का सफ़र शुरू किया हुआ है और हमने डिसाइड किया है कि दुनिया के जिस किनारे में जहाँ भी होंगी, अपने हालात वाक़यात में, अपनी सबसे पहली कोच, अपनी मोटिवेशनल स्पीकर, अपनी एनर्जी हीलर और एनएलपी प्रैक्टिशनर हम खुद हो सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये जो आज का टॉपिक है अपकमिंग चैलेंजेस। ये समझिए कि एज सिल्वा इंट्यूशन लर्निंग जर्नी में रब ने मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका दिया और इस प्रोसेस में मौजूदा हालात में कुछ चैलेंजेस थे वो जैसे आपको इंट्यूशन मिलती है और फिर आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं और फिर आप उसे सोचते हैं कि अच्छा इस पर तो बात ही नहीं हो रही। तो सोचा कि आज अपनी सहेलियों के साथ शेयर किया जाए कि ये वो चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। अभी तो समझिए कि एक इल्यूज़न है, एक धोखा और सब जो आंधी-तूफ़ान सब चल रहा है ना, जब ये थमेगा तो क्या होगा? हमने अपने आप को इनफ़रादी तौर पे कैसे समझना है कि हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में हैं ही नहीं, हमारे दायरा इख्तियार में हैं ही नहीं, उन्हें तो छोड़ दीजिए और जो चीज़ हमारे दायरा इख्तियार में है, उसकी तरफ आती हैं। मेरी सहेलियों, महँगाई का चैलेंज बात भी हो रही है और हम इसके बारे में खुद को तैयार भी कर लेते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका हमें सामना करना पड़ेगा। कुछ सालों से हम महसूस कर रहे हैं कि मौसमों की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो रहा है। तो फ़ज़ा में ये जो अ, इतना सब कुछ जो फ़ज़ा में अब है, आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया की मौसमियाती तब्दीलियों में और माहौलियाती आलूदगी में इसका असर नहीं होगा? अब के बाद पहला दौरानिया ख़त्म हो चुका है। अगले 3 माह में अगर हमने खुद को तैयार करना है किस चीज़ के लिए कि जून के बाद जो ये वाला मौसम आएगा, ये शदीद तरीन तब्दीलियाँ लेके आएगा। क्लाइमेट चेंजेज़ ऐसी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो हमने बहुत सालों से कभी नहीं की। जी, मेरी सहेलियों, अभी आप देखिए कि बाहर के मौसम में ही मौसम कितना ज़्यादा बदल चुका था। कहीं बहुत ज़्यादा ठंडक में इज़ाफ़ा हो गया और कहीं गर्मी में। और ये जो माहौलियाती तब्दीलियाँ आएँगी, अगर बज़ाहिर ये सिलसिला रुक भी गया, तो जो माहौल पे असर हो चुका है, वो तो ख़त्म नहीं होगा ना, वो तो असरात वहीं रह जाएँगे। तो हमने अपने आप को किस चीज़ के लिए तैयार करना है? आने वाले मौसम गर्मा की शिद्दत, उसके बाद जो मौसमों की शिद्दतों का सिलसिला शुरू होगा। क्लाइमेट चेंजेज़ के लिए हमने खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है और इन 3 माह में बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करनी है। फिर मेरी सहेलियों, हमारा लाइफ़स्टाइल, देखें, ये तो बात हो रही है, एनर्जी क्राइसिस तो आएँगे और क्या हमें आदत है बहुत सारी चीज़ों का हमें अब तसव्वुर ही नहीं रह गया। अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो यकीनन आप ज़िंदगी के उस दायरे से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ पे आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी होती हैं। तभी तो आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी ये जो हायरार्की ऑफ लाइफ़ है। तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस दायरे पे हैं और आप कितनी ब्लेस्ड हैं। इस दुनिया में इस वक़्त पूरा इस पे कितने लोग हैं जिनके पास खुराक नहीं है, लिबास नहीं है, कोई काम-काज नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकते, तालीम भी नहीं है। तो क्या करें? ऐसे में ब्लेसिंग्स के साथ हैं आप। उसके बाद जो हमने समझना है कि अपनी जब क्राइसिस की बात करेंगे, तो देखिए एनर्जी क्राइसिस आएँगे तो उसका एक बहुत नज़र ना आने वाला असर जो है हमारे खुराक पे भी पड़ेगा। क्योंकि ये जो ऑयल एंड गैस है ये सिर्फ़ हमारे घर के चूल्हों में और गाड़ियों में नहीं आता। ये जितनी फर्टिलाइज़र्स की जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब
اس کی سپلائی نہیں ملے گی تو آپ سوچئے کہ کیا جسے کہتے ہیں. اور ہمارا لائف سٹائل تو ایسا ہو گیا، ہماری ایٹنگ ہیبٹس تو ایسی ہو گئی ہیں. آپ ذرا خود ہی سوچئے کیا ہمارے پاس تصور ہے کہ سادہ کھانا کھایا جائے؟ نہیں نا. کبھی کبھار کانشیسلی ہم اگر پریکٹس کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ ہم نے اس لائف سٹائل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچیں تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہماری ایموشنل ہیلتھ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. ہم خود کو بیچارہ اور پریشان محسوس کرنا لگیں گے. شوق سے رائٹنگ کر لیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن جب اس طرح سے مجبوری میں آئیں گے تب کیا کریں گے؟ تو ایسے کچھ بھی مت کریں. صرف اپنے آپ کو جو اپنی ایٹنگ ہیبٹس ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ہوگا کیا؟ جب ہم اس پہ ابھی سے کام شروع کر دیں گے، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، لیکن جو اینڈ آف ٹائم کے سائنس ہیں اس میں سے بہت سارے وقت ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ خود سے تو پریپیئر ہوں گے نا. ہمارا کام تو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. اور بس یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ڈائٹنگ کے لیے کرتے ہیں اس کو اس طرف لیں اور اس کی بجائے لائف سٹائل کوئی چینج کر لیں، سمپل لائف سٹائل کی طرف آ جائیں. پھر میری سہیلیوں، ایک چیز جو خالصتاً ہمارے کنٹرول میں ہے. دیکھیے، مہنگائی کا رونا تو رونا ہی پڑے گا اور اسے جن کو نا قابو کیا نہیں جا سکتا، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں. اپنے گھر کی غیر ضروری یہ جو لائٹ سامان رکھتی ہیں یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے نا. پانی جتنا ضائع کرتی ہیں یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے نا. ہم سے تو ہمارے دائرہ کار کے بارے میں سوال کیا جائے گا نا. ہم نے ان وسائل کو سنبھالنے میں اپنا کیا کردار ادا کیا؟ گیس کا چولہا جتنی دیر ہم جلتے چھوڑتے ہیں یہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے نا. اس پہ قابو پائیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ اب ایسے حالات میں ہم کیا کر سکتی ہیں؟ اپنی ایموشنل ہیلتھ کو بہتر کریں اور اپنے لائف سٹائل پہ کام کریں تاکہ ہم ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے خود کو تیار کر سکیں. کبھی کبھار یہ جو نارمل درجہ حرارت ہے نا اس کے ساتھ بھی رہنے کی کوشش کریں. ہم انسان بھی عجیب سے ہو گئے ہیں. ٹھنڈا جب ہوتی ہے تب ہم ہیٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور جب گرمی ہوتی ہے تو اے سی میں ٹھنڈے رہنا پسند کرتی ہیں. لیکن جو رب نے فطرت کے موسم بنائے ہیں اس کے لیے اب ہمارا جو جسم ہے اس کا عادی نہیں رہ گیا، اتنا زیادہ نہیں رہ گیا. تو کیا کریں؟ تھوڑا سا اپنے آپ کو موسموں کی یہ جو بدلتی صورتحال ہے نا اس کے ساتھ اس ٹمپریچر پہ رہنے کا عادی کریں. دیکھیے، اگر لائٹ ہی نہیں ہوگی، گیس ہی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ پیسوں سے صرف ہوا تو نہیں لگ سکتی نا. نہ آپ نوٹ اٹھا کے کھا سکتے ہیں، تو پھر جبر تو کرنا ہی پڑے گا. تو اپنے آپ کو اس لائف سٹائل کے لیے اگر ہم پہلے سے سمجھ لیں کہ جو نیکسٹ کوارٹر ہے ہماری زندگی کے اپریل سے لے کے جون تک کا اس میں بس ہم نے ایک ٹریننگ پیریڈ کے طور پہ چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے، اپنی ڈیلی ہیبٹس پہ کام کرنا ہے. کر کے تو دیکھتی ہیں کیا ہوگا. پھر میری سہیلیوں، ہم بہت اسپرچل ہیں. خواتین زیادہ ہوتی ہیں ویسے، اس کا اظہار زیادہ کرتی ہیں. دراصل حساس بھی ہوتی ہیں لیکن اظہار بھی ہم زیادہ کرتی ہیں. موجودہ صورتحال میں میں کیونکہ مسلمان ہوں صرف اس کی بات کرتی ہوں. آپ جس بھی ڈیوائن فیتھ کو فالو کرتی ہیں آپ اسے دیکھ لیجئے. اگر آپ صرف یونیورسل لاز کو فالو کرتی ہیں تب بھی آپ دیکھ سکتی ہیں. دیکھیں، ہم بلیو کرتے ہیں اور مسلمان انتظار بھی کر رہے ہیں. اپنے اپنے عقیدے، اپنی اپنی دعاؤں، اپنے اپنے حساب سے تیاری بھی کر رہے ہیں. گروپ آف پیپل یا صاحب الزماں ادریک نہیں کہہ کے اپنے لیڈر کو سامنے آنے کے لیے درخواست گزار ہے. اور جو باقی مسلمان ہیں وہ بھی بہت شدت سے دعائیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ امام مہدی آئیں گے. اور جو ہمارا بلیو ہے کہ وہ پازیٹیو مائنڈڈ لوگوں کو لیڈ کریں گے. یہ دنیا جو ہے بڑی تیزی سے پازیٹیو اور نیگیٹو انرجیز کے دو گروپس میں نہ کنورٹ ہو جائے گی. یہ تو ہمارا ایمان نہ ہے. اور جتنے بھی پازیٹیو مائنڈڈ لوگ ہیں انہیں لیڈ کریں گے.
لیکن آپ کو ایک بات کا پتہ ہے، جو ہم نے سمجھنا ہے چیلنج کیا ہے، وہ اوتھ کس چیز کا لیں گے؟ اگر آپ کو پازیٹیو مائنڈڈ لوگوں کے گروپ میں شامل ہونا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیڈر آپ سے اوتھ کس چیز کا لیں گے؟ وہ آپ سے ایک اسلامک ٹرم یوز کی جاتی ہے، جہاد۔ یہاں پہ میں قتال کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہ ایک علیحدہ سے ڈفرینٹ ٹاپک ہے۔ جہاد کا لفظی مطلب ہے کوشش کرنا۔ تو کیا آپ تیار ہیں کوشش کرنے کے لیے؟ یہ جو جرنی ہے جس میں کیا آپ اپنی ایفرٹس پٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر آپ دیکھیں لیڈر کو فالو کرتے ہیں تو انہی کے راستے پہ جا کے کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہمیں کوشش کا راستہ ملے گا، جہاں پہ آپ کو انویسٹ کرنی ہے اپنی ساری انرجیز، اپنا نالج، اپنی ساری جو بھی بلیسنگز آپ کو ملی ہیں اس میں آپ کو فرسٹ پرائرٹی کس چیز کو رکھنا ہے؟ پازیٹیوٹی کے لیے آپ نے خود کو پرپیئر کیا، اور آپ نے اپنے ٹائم کو انویسٹ کیا، آپ نے اپنی انرجیز کو، آپ نے اپنے پیسے کو، ہر چیز کو، تاکہ ہم پازیٹیو مائنڈڈ کو جو لوگوں کا گروپ ہے ہم اس میں شامل رہیں اور اس کو سپورٹ کریں، اور سب لوگ ایک جگہ پہ ہوں، اور دوسری طرف جتنے نیگیٹیو مائنڈڈ لوگ ہیں، جتنی نیگیٹیو انرجیز ہیں، وہ ایک ایسے لیڈر کے ساتھ اکٹھی ہوں گی جسے ایلیوژن کا، ڈیسیونگ کا لیڈر کہا جائے گا۔ تو آپ کیا تیار ہیں؟ یہ بات سوچنے کی ہے یہاں پہ۔ آپ کی مائنڈ، باڈی، سول کی الائنمنٹ پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ اور کہا جاتا ہے، یہ تو عام طور پہ کہا جاتا ہے، زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ سونا۔ بولنے کی بات ویسے مشکل ہے یہاں پہ، لیکن چلو خیر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کی بہت ساری صلاحیتوں کو ڈرین کر دیتی ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور پھر کرنٹ سچویشن میں یہ جو بھی چیلنجز چل رہے ہیں، دیکھیے آج سے نہیں ہے، ہیومن ہسٹری میں ہمیشہ سے دیکھیں انسانوں کو چیلنجز کا سامنا کرنا ہی پڑتا رہا ہے، کچھ نیا نہیں ہے۔ ہاں صرف اتنا سا فرق تھا کہ پہلے اتنے یہ جو حالات و واقعات کی خبریں اتنی تیزی سے نہیں آتی تھیں۔ اگر آپ موجودہ دور میں چاہتی ہیں آپ کی مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ بہتر رہے تو اپنا اسکرین ٹائم اپنے کنٹرول میں رکھیں، تاکہ وہ جو ایلیوژن ہے آپ اس کا شکار نہ ہوں۔ جی میری سہیلیوں، جو ریئلٹی ہے آپ صرف اس تک ہی پہنچیں۔ سیلف کنٹرول آپ کا بہتر ہوگا تو آپ کی ایموشنل ہیلتھ بہتر رہے گی، کیونکہ ہمیں دھکا دینے کے لیے اور بہت سارے دھچکے لگنے والے ہیں ہمیں زندگی میں۔ جی میری سہیلیوں، اور جہاں تک بات ہے کرنٹ سچویشن میں جو چیلنجز ہیں، ان کے لیے آپ اپنے سروائیول کو دیکھتے ہوئے کون سی اسٹریٹجی سیٹ کرتی ہیں؟ میں مسلمان ہوں تو اس کی بات کروں گی۔ اب جس بھی ڈیوائن فیتھ کو فالو کرتی ہیں آپ اسے دیکھ لیجئے، اگر آپ صرف یونیورسل لاز کو فالو کرتی ہیں تو بھی ہمیں بتایا جاتا ہے انرجی اٹریکٹس انرجی، اپنی انرجی پہ کام کریں۔ اچھا جی، ہمیں جو سکھایا گیا ہولی پروفٹ نے ڈیوائن میسیج جو دیا، بتایا گیا ہے والعصر، زمانے کی قسم کھائی ہے کریٹر نے، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ ایکسیپشنل اب جو ہے نا گروپ آف پیپل، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ کیا جو دنیا داری میں رہتے ہیں، ہم لوگ زیادہ 3D میں رہتے ہیں، تھرڈ ڈائمینشن میں، ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ تھیوری آف یہ جو ڈائمینشنس ہے، میرا دوسرا چینل ہے مائنڈ ٹاکس ود انیسا رندھاوا، اس پہ میں نے شیئر کی ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ جنہیں زیادہ گہرائی سے ان چیزوں کو جاننے کا شوق ہے، یا ذرا تھوڑی سی زیادہ فلسفیانہ سوچ رکھتی ہیں میری سہیلیاں، لیکن اگر آسان جو سمجھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے یہ صرف سمجھ لیں کہ ہم زیادہ کام دنیا داری کے لیے کرتے ہیں تو ہم اسی تھرڈ ڈائمینشن میں رہتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا ہوگا، اس نے کیا کہا، کیا ہو رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے، اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ ہم اس ڈائمینشن میں نہیں جاتے۔ یہ ڈائمینشن کی تھیوری ہوتی ہے، تو ہم لوگ جو زیادہ تر ہیں وہ 3D ورلڈ میں رہتے ہیں۔ ابھی کے جو حالات و واقعات ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں کیا کرنا ہے، اس میں بچاؤ کیا کرنا ہے، کیسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے۔ تو یہ ہماری
اگر ہم نے یہ والا طریقہ کار اختیار کیا اپنے بچاؤ کے لیے تو ہمارے کریٹر کا ڈیوائن میسیج ہے کہ ہم خسارے میں ہوں گے، ہم سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد کیا ہے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، لا آف ایکشن۔ میری سہیلیوں، کیا آپ تیار ہیں ایکشن کے لیے؟ دیکھیے، پازیٹیو مائنڈڈ ہونا یا ایسی چیزوں کو ٹریک کر لینا ایک علیحدہ بات ہے، اور اس کے بعد کیا ایکشن کرنا۔ مینیفیسٹیشن ہم پڑھتے ہیں، ویژولائزیشن بالکل کرتے ہیں، لیکن کیا سب لوگ جو ایک ویژن بورڈ بناتے ہیں وہ سکسیسفل ہوتے ہیں؟ آپ نے اسکرپٹنگ کر لی، آپ نے ویژن بورڈ بنا لیا، آپ نے ساری جتنی بھی ٹرمز اس میں بولی جاتی ہیں وہ سب کی سب کر لی، مائنڈ پاور کر لیا، ہر وقت تصور خوش رہنے کا کر لیا، لیکن کیا ریئلٹی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ جب تک انسان ایکشن نہیں کرتا اس کا کوئی خواب حقیقت کی رخ میں سامنے نہیں آتا۔ تو یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پازیٹیو ہیں، بالکل ہیں، آپ کی انرجی میں پازیٹیوٹی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ایکشن کے لیے کام کے لیے خود کو تیار نہ کیا تو وہ جو لا آف ایکشن ہے وہ ہی آپ نے اسکپ کر دیا، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بات یہاں پہ سوچنے کی ہے۔ ڈیوائن میسیج ہے کہ آپ کو پازیٹیو جو آپ کی وائبریشن ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پازیٹیو ڈیڈ جو ہیں ان کے سیڈز بھی پلانٹ کرنے پڑیں گے، آپ کو کام بھی اچھے کرنے پڑیں گے۔ وہی جو میں نے پہلے کہا نا کہ ہم نے اپنی ڈیلی ہیبٹس پہ کام کرنا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا اپنی لائف سٹائل پہ کام کرنا۔ پھر آپ نے اس پوری جتنی کنورسیشنز ہوں گی اب آگے ہماری، اس میں رائٹ کون سی بات ہوگی، کون سی ہم دوسرے کو ایڈوائز کر سکتے ہیں، کون سی ڈیسیجنز لے سکتے ہیں، حق کی وصیت کیا ہوگی، اس کو سمجھنا ہے۔ اور آخر پہ جو اگر آپ کو پازیٹیوٹی کے سیڈز کے ساتھ رب نے آپ کو انرجی بھی دی ہے، آپ کو بہت سارے اختیارات بھی دیے ہیں، نیچر نے آپ پہ بہت انویسٹ کیا ہے۔ جی میری سہیلیوں، کبھی کبھار ہم سمجھتی ہیں جب ہم 3D میں رہتے ہیں اس دنیا داری میں کہ میں نے یہ کمایا، میں نے یہ کیا، میری یہ اچیومنٹ، میری یہ اچیومنٹ، لیکن ذرا غور کریں آپ کی کیا اچیومنٹ ہے؟ کیا آپ جس خاندان میں پیدا ہوئی تھی آپ نے اسے خود چنا؟ نہیں نا۔ آپ نے پیرنٹس کو خود چنا؟ نہیں۔ آپ نے تو اپنا نام بھی خود نہیں رکھا۔ ذرا غور تو کریں، یہ جو ذہن ہے، یہ جو صلاحیتیں ہیں، اس دنیا میں آپ سے کتنے زیادہ یا کتنی زیادہ ذہین، لائق، قابل سہیلیاں ہوں گی۔ تو رب نے آپ کو اگر موقع دیا، نیچر نے آپ پہ انویسٹ کیا، تو کس چیز کے لیے؟ جو صبر کی بات ہے یہاں پہ بھی تھوڑی سی ہم غلط فہمی جو ہے نا اپنی درست کر لیتی ہیں۔ جلتے ہوئے گھر میں کسی کو کہنا نہیں نہیں صبر کرو، بیٹھے رہو، جلتے رہو، کیا یہ صبر ہے؟ یہ ڈیفینیشن اپنی ٹھیک کر لیجئے۔ نہیں نہیں بس صبر کرو، بالکل بھی نہیں۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ آگ جل رہی ہے اور آپ وہاں بیٹھے اور آپ کہہ رہے ہیں میں تو صبر کر کے بیٹھی ہوں، بالکل بھی نہیں۔ صبر یہ ہے کہ آپ نے اس جلتے شعلوں کے لیے اس پروسیس سے گزرتے ہوئے کیا اسے بجھانے کا انتظام کیا، اور اس کے ساتھ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد اس پروسیس میں گزرتے ہوئے آپ نے اسے قبول کیا، یہ صبر ہے۔ تو یہ غلط فہمی نکال لیں کہ بیٹھ کے ہم کام نہ کریں، اپنی سستی اور کاہلی کو اور اپنی ساری چیزوں کو ہم ایک صبر کی خوبصورت سی باسکٹ میں رکھ کے سوچے کہ ہم نے صبر کیا تھا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ اگر صرف یہ صبر ہوتا تو ڈیوائن میسیج ایسا کیوں ہوتا کہ انسان کو جو کوشش کرتا ہے وہ ملتا ہے، وہ کسی بھی فارم میں مل جائے، یعنی انسان جیسی اس کی اپنی انرجی ہوتی ہے وہ ویسی ہی وائبریشنز کو ٹریک کر لیتا ہے۔ تو میری سہیلیوں، کیسی لگی آج کی سیکھ؟ تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ابھی آپ کو سمجھنا ہے، پہلے یہ 3 ماہ گزر جائیں گے تب سمجھ آنے لگے، 6 ماہ گزر جانے لگے تب سمجھ آنے لگے، لیکن جب بھی سمجھ آ جائے
تو اس وقت سے فوراً ایک کام شروع کریں، اور وہ ہے ایکشن، سوچنا۔ اور پہلا کام کیا کرنا ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، آغاز کہاں سے ہو سکتا ہے؟ برتن دھوتے ہوئے اگر ٹیپ تھوڑی کم چلائیں گے تو یہی آپ کا پہلا ایکشن ہوگا۔ کمرے سے باہر جاتے ہوئے اگر ایکسٹرا لائٹس آف کر دیں تو ہی آپ کا پہلا ایکشن ہوگا۔ آپ کے دائرہ کار میں جتنا ہے اسی کو کر کے دیکھیں۔ موسموں کی شدت کو تھوڑی دیر برداشت کرنے کا حوصلہ ڈالیں۔ اگر قریب کی مارکیٹ ہے تو 5-10 منٹ کر پیدل چل کے جا سکتے ہیں تو جانے کی عادت ڈالیں۔ ابھی تو موسم درمیانہ ہے، جون جولائی کے بعد تو گرمی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور اس میں دیکھیں آپ کو کتنا ایک چینج اپنی لائف میں فیل ہوگا۔ پروسیس سے گزریں، پروسیس آف پیشنس جو ہے نا، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اسے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت جو ہے، جب آپ اس میں ٹائم انویسٹ کریں گے تو کیا ہوتا ہے، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کوئلے کو ہیرے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وقت تو دیں، ٹائم انویسٹ تو کریں۔ کیسی لگی آج کی سیکھ، ضرور بتائیے گا۔ جلد ملاقات ہوتی ہے ایک اور ایسی ہی سیکھ کے ساتھ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اسٹے بلیسڈ۔